which is about the Munzije Musile Safra. Sir, I have a question from on behalf of my doctors, that in previous session you have said that dinar, Sharbati dinar and Majune Tabidul Ward are to be used in balgam. As such, balgami means balgami mizaj and balgami disease, and till today we are using these two products, these two drugs in safra predominant cases. So please explain before starting the today's session. जी ठीक है. देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जब तक अपनी मुफरदात पे कमांड हासिल नहीं होगा, मुफरदात की अच्छी समझ नहीं होगी, तब तक हम ना मुफरदात को सही तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ना मुरक्कबात को. मुरक्कबात मुफरदात से ही बनते हैं और वहीं से इनका मिजाज आता है. मैंने दबीदुल वर्द का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं. बहुत उसको एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, अच्छी तरह से समझाया है. मैं यहाँ भी बताता हूँ. आप ये देखेंगे कि दबीदुल वर्द में ज्यादातर दवाएं 90% दवाएं गर्म हैं और एक सिर्फ तबाशीर उसमें ठंडी ली गई है, बाकी ये गुलसुर्ख है. गुलसुर्ख की तमाम दवाओं के वजन के बराबर गुलसुर्ख होता है, यानी कि तमाम दवाएं अगर 300 ग्राम है तो 300 ग्राम ही गुलसुर्ख होता है. तो ये सारी की सारी दवाएं इतनी गर्म हैं, गर्म और खुश्क हैं कि अगर इसमें गुलसुर्ख नहीं लिया जाता तो चूंकि बड़े ध्यान से सुने इसको, चूंकि माजून दबीदुल वर्द को हम मुहल्लिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्म उतारने के लिए मादे के इखराज के, तो जाहिर सी बात है जो मादा है वो बलगमी होता है और उसको तहलील करके निकालना है. इस तहलील करने के लिए जरूरी है कि कोई गर्म दवा हो. गर्म दवा मादे को तहलील करती है, लेकिन उस गर्म दवा के साथ खुश्की है तो वो उस मादे को खुश्क कर सकती है, उसका सुद्दा बना सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है. इसलिए जो दवाएं हैं उनकी दवाओं की गर्मी को हमने यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया है कि जो जिगर के अंदर बलगमी मादा है, बलगमी वर्म है, वो पिघल करके और काबिल इखराज हो जाए, और फिर ये जो 50% गुलसुर्ख है वो इसकी गर्मी को और इसकी खुश्की को अपने कंट्रोल में रखे और 50% गुलसुर्ख तहलील के काम पे, मुहल्लिल की तरह से और मुलय्यन के तौर पे और मुसिल के तौर पे काम करे. तो इसलिए ये जो नुस्खा है, आप मेरी बात को भी ध्यान से सुने, इसको भी समझें. और इसके अलावा तमाम किताबें जितनी भी कराबादीन हैं, उनमें चाहे कराबादीन आजम और अकमल हो या बयाज़ कबीर हो या और कहीं दूसरी कराबादीन एहसानी हो, सारी किताबों में आप पढ़ें और मौलिजात की किताबों में भी पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बलगम यानी वारिद बलगमी अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साफ साफ लिखा है. और वैसे भी जैसा कि मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, तशरीह कर रहा हूँ कि तमाम दवाएं गर्म दवाएं हैं जो मादे को तहलील करती हैं और वो निकालती हैं, इसलिए ये गर्म दवा है. और गुलसुर्ख जो है 50% इसका इन दवाओं की खुश्की को दूर करने के लिए, वरना अगर ये तमाम गर्म खुश्क दवाएं होती तो वो मादा वहां पर पे पिघलने की बजाय जामिद हो जाता, जम जाता, रुक जाता, ऑब्स्ट्रक्शन पर जाता, सुद्दा बन जाता. इसलिए यहाँ पे इसको लिया गया है और 50% को उस तरह से इस्तेमाल किया गया. यही वजह है कि वो तमाम दवाओं की बराबर लिया गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बलगमी मर्ज के अजाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मैदे में हो, जिगर में हो या यूट्रस में हो. यहाँ तक कि बलगमी अगर सर का दर्द है जो अबखरे उठने की वजह से होता है, तब भी ये बहुत अच्छा काम देता है. अब शरबत दीनार की बात करें तो शरबत दीनार में अगर आप उसके अज्जा को देखेंगे तो बैगकासनी है जो कि गर्म है और बलगम को निकालने वाली है. आपकी रेवंत चीनी है जो कि गर्म खुश्क है और बलगमी अमराज को निकालती है, जिगर के सुद्दों को ख़त्म करती है, जिनमें से बलगम को निकालती है.
اور کسوس ہے جو عروق ماسارکہ میں سے بلغم کو نکالتا ہے، پگھلاتا ہے، کرتا ہے، اور گل سرخ ہے جو ملین کے طور پہ، محلل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، تخم کاسنی ہے جو ادرار کے لیے استعمال کی گئی ہے، ایک گل نیلوفر یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ گل نیلوفر مقویت جگر بھی ہے اور قاطع صفرا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم جگر کا علاج کر رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی دوا اس میں معاون کے طور پہ ہمیں ایسی شامل کرنی ہوگی جو مقویت جگر ہو اور صفرا کو کنٹرول میں کرتی ہو، اعتدال پہ رکھتی ہو یا اخراج کرتی ہو۔ چونکہ جگر جب ہے تو صفرا بھی ہے، چاہے وہاں پہ بلغمی مرض ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ افزائش صفرا کی ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں غیر طبعی صفرا پیدا ہوتا ہے اور یا رکا ہوا ہے کہیں نہ، اس لیے احتیاط کے طور پہ اس طرح کی چیز۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرم، جیسے کہ معجون دبید الورد میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اگر ہم نے تمام گرم دواؤں ہوتی اور گل سرخ بھی ہوتا تب بھی یہ چانسز تھے کہ پیشنٹ کی پیشاب میں جلن ہو جاتی، اس کو یوریتھرائٹس ہو سکتا تھا، برننگ میکچوریشن ہو سکتا تھا، کیونکہ تمام دوائیں ادھر سے نکلتی، تو تباشیر کو وہاں پہ استعمال کیا گیا تاکہ یہ ایسا نہیں ہو۔ تو جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نسخہ جات جب بنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک جزء اعظم ہوتا ہے، پھر اس کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ معین ہوتا ہے، اس طرح سے کئی چیزیں مل کر کے ایک نسخہ تیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر نسخے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صفرا کے لیے استعمال کیا ہے تو پھر میرے خیال سے بہت اچھی طرح سے دوبارہ سے مفردات کی کتاب کو، مرکبات کی کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب تک جو تک سنا کھیا تھا وہ مزہ ما مزہ، جو ہو چکا ہو چکا، اس طرح سے اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ یہ بلغم کو شربت دینار بلغمی بخار کو اتارنے کے لیے ایک بہت اچھی دوا ہے، بلغمی ورم کو اتارنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ تو میرے خیال سے تسلی تشفی ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد بھی کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایک بار پھر سے بکس کو کنسلٹ کیا جائے، تھوڑا سا دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی محترمہ۔ Sir, please continue with today's session. Thank you so much. تو اب ہم بات کرتے ہیں منزس اور مسہل کی۔ آج ہم بات کریں گے بلغم کے بارے میں۔ حالانکہ بلغم کے بارے میں ہم اپنا بہت چھوٹی سی عمر سے، شروعات سے ہی اور پریکٹس میں بھی روز روز اتنا زیادہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ بلغم کو سن سن کر کے کافی حد تک بور ہو چکے ہیں۔ لیکن بلغم ایک بہت ضروری خلط ہے ہمارے جسم کی، ضروری سبھی ہیں، لیکن آپ کو میں یوں سمجھاؤں تب تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی رہے شاید میں، کہ آپ جو ہمارے جسم کی 4 اخلاط ہیں، 4 خلطیں ہیں، ان کو آپ ایسے سمجھیے کہ سودا جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک باڈی ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور صفرا اس کو انرجی دینے والا، اس کو اگنیشن دینے والا، اس کو چلانے والا خلط ہے۔ بلغم اس کے میکنزم پہ کام کرتا ہے، اور دم اس کو نیوٹریشن کرتا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے چاروں خلط ہی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن بلغم چونکہ ہر میکنزم پہ کام کرتا ہے، تمام میکنزم بلغم سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ صفرا اس کو آگے بڑھاتا ہے، اگنیشن دیتا ہے، فورس دیتا ہے، اس کو ایبزورب بھی کرواتا ہے، پینیٹریٹ بھی کرواتا ہے، یہ سارے کام وہ کرتا ہے، لیکن بلغم سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ بلغم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم جو عام طور سے بلغم سمجھتے ہیں، ہم تمام عمر بلغم بلغم بول کر کے غیر طبعی بلغم کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، یا جو بلغم مخاطی ہے اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، دیکھیے بلغم کو ڈیٹیل سے سمجھنے، بلغم کے منزس کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے تھوڑا سا بلغم کو سمجھ لیں۔ بلغم ہمارے خون کے اندر بہنے والی ایک ایسی رطوبت ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، جو سفید رنگ کے ذرات ہیں،
جن کو کہ آج کی زبان سے دیکھیں گے تو وہ WBC کہلاتے ہیں. لیکن ہم اس کے علاوہ بھی باقی جو رطوبات ہیں ان کو، چونکہ ایک بات یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ خون کے اندر یعنی ویسلز کے اندر جو سیال یا جو فلوئڈ بہہ رہا ہے وہ 4 خلطیں ہیں. ان کو آپ کو چاروں خلطوں میں ہی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا. اب یہ آپ کو کام کرنا ہوگا کہ یہ کون سی خلط کس شکل میں ہے آج کے دور میں. تو آپ سمجھیے اس بات کو. تو جو WBC ہیں وہ طبعی بلغم ہیں، لیکن باقی چیزیں جب ہم دیکھ اس کے اندر جو آپ کے لمف ہے وہ طبعی بلغم ہے، پلازما ہے وہ طبعی بلغم ہے. اب جو بلغم جو کہ ہم بولتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ بلغم جب لنگس سے آتا ہے یا ٹریکیا سے آتا ہے تو وہ گاڑھے بلغم ہوتا ہے، غیر طبعی ہوتا ہے، بلغم لزوزی ہوتا ہے. وہ بھی بلغم ہے لیکن غیر طبعی بلغم ہے جس کو کہ بعد. اور جب نیزل میوکوزا سے سیکریشن ہوتا ہے تو وہ بلغم مخاطی ہے اور جس کو میوکس کہتے ہیں، اور وہ بلغم مخاطی ہے، وہ بھی غیر طبعی ہے. آنکھ جو نکلتی ہے وہ بھی بلغم ہے لیکن وہ بھی غیر طبعی ہے اور مخاطی بلغم ہے. تو جب ہماری پریکٹس میں ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تب جب جس بلغم کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بلغم ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. غیر طبعی بلغم ہمیں صرف اس مرض کو سمجھنے میں، اس کی شدت کو سمجھنے میں، اس کی کیفیت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. باقی ہمیں جو علاج کرنا ہوتا ہے وہ جو فلوئڈ کے ساتھ بلغم بہ رہا ہے اس کا علاج کرنا ہے کہ وہ کون سا بلغم بڑھ گیا ہے، کون سا گھٹ گیا ہے، کس بلغم میں کیا نقص پیدا ہوا ہے، کس طرح سے پیدا ہوا ہے. تو بلغم WBC، پلازما، لمف، یہ سب بلغم میں ہیں. باقی ہم نے صفرا کی بات کری تب صفرا کی بات کری، ہم سودا اور دم کی بات کریں گے تب اس کو ہم سمجھیں گے. فی الحال ہم آج بلغم کی دیکھ رہے ہیں. یہ بلغم عام طور سے جو خون ہوتا ہے اس میں یہ طبعی بلغم رہتا ہے، لیکن جب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور وہ اس بلغم کے ساتھ مل جائے تو یہ بلغم شور ہو جاتا ہے، نمکین ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار پیشنٹ کہتے ہیں منہ کا ذائقہ نمکین ہو رہا ہے، شور نمکین نمک جیسا ہو رہا ہے. کئی بار آپ کی پریکٹس میں آئیں گے ایسے پیشنٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو بلغم میں حرارت پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے بلغم میں یہ نمکین اجزاء مل گئے ہیں اور وہ نمکین اجزاء آئے ہیں صفرا کے بہت کم، جو کہ حرارت سے ادھر کی طرف آ گئے ہیں جس کو ابھی ہم صفرا نہیں کہیں گے. تو یہ نمکین بلغم بن جاتا ہے یا بلغم شور، بلغم مالے. تو اس میں منہ کا ذائقہ اس کو نمکین لگتا ہے. لیکن جب بلغم کے ساتھ صفرا مل جاتا ہے تو پھر منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے. اور بلغم جب گرمی کی وجہ سے گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بلغم جسی یا جزاجی لیسدار غلیظ بلغم کہیں گے. اور جب بلغم سردی کی وجہ سے، تری کی وجہ سے بالکل پتلا ہو جاتا ہے، پانی جیسا منہ سے بہنے لگے، رال کی طرح سے ہو جائے ایسا، تب اس کو ہم بلغم مائی کہتے ہیں. اور وہ پھیکا بلغم ہوتا ہے اور وہ کچا بلغم ہوتا ہے، بلغم خام، بلغم تفہ. تو اور جب بلغم کے ساتھ سودا مل جاتا ہے تو حامض ہو جاتا ہے، کسیلا پن آتا ہے اس وقت. یہ ساری علامات ہیں جب ہم پہچان سکتے ہیں کہ کسی کو کس طرح کے بلغم کا غلبہ ہوا یا بلغم میں کس طرح کا بگاڑ پیدا ہوا، کیسا فساد پیدا ہوا ہے. تو جب ہمیں بلغم کا منجز، اب ظاہر سی بات ہے بلغم کے ٹیسٹ منہ تک آنے لگا ہے یا
جسم پہ کسی اور شکل میں دکھنے لگا ہے یا پاخانہ یا پیشاب کے ساتھ دکھنے لگا ہے تو اس کا جسم نزوز مانگ رہا ہے، اس مادے کا اخراج مانگ رہا ہے، تب ہم منزز اور مسل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو بلغم ہے لیکن اس میں تھوڑی سی حرارت ہے، تو اس کے منجز میں ہم کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو اس گرمی کو دور کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا آلو بخارا، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بلغم میں زیادہ صفرا مل گیا ہے تو پھر ہم اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہاں تک کہ جو کہ نیلوفر یا تمر ہندی ایسی چیز تک کی نوبت آتی ہے اگر زیادہ بلغم میں صفرا ہے تو، اور اگر بلغم میں سودا ہے تو پھر اس طرح کی کوئی چیز استخدوس یا بسفائز یا افتیمون ایسا کوئی چیز ملائی جاتی ہے۔ اور اگر منہ کا مزہ میٹھا ہو جاتا ہے اور بلغم کا مرض لگ رہا ہے، حالانکہ منہ کا مزہ میٹھے ہونے کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ دم کا غلبہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو دم کا غلبہ نہیں ہے لیکن مرض کوئی بلغمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خون کی تھوڑی سی شمولیت ہو گئی ہے، تو ایسے وقت میں ہم عناب جیسی چیز شامل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا اور لمبا اور ڈیپ چیپٹر ہے جس کو کہ ہم انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے۔ تو ہمیں جب کسی بھی آرگن کا جو مرض ہوتا ہے، جیسے کہ لنگس کا کوئی مرض ہے یا گھٹنوں کا کوئی مرض ہے یا دماغ کا کوئی مرض ہے، تو اس کے حساب سے کچھ دوائیں تو وہی رہتی ہیں، لیکن جو سسٹم ہے یا جو پارٹ ہے، جو عضو ہے، اس جگہ کے حساب سے ہمیں کچھ دوسری دوائیں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک سیٹ کا جو منجز ہے بلغم کے لیے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ بادیان، سونف، مویز، اسلسوس، ہنسراج، انجیر، بیخ بادیان، بیخ کرفس، بیخ اصفر، یہ سب چیزیں۔ لیکن اگر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو گھٹنوں کو پرابلم ہے تب ہمیں یہ دینا پڑ رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں ہم ہنسراج نکال کر کے اور سرنجان ڈال دیں گے۔ اگر ہم اس کو پھیپھڑوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سرنجان کی جگہ ہم پھر زوفا ڈال دیں گے، اور اگر دماغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو تب ہم استخدوس استعمال کر لیں گے، اور اگر تمام جسم کے لیے کہیں کوئی پرابلم ہے اس طرح کی سوداویت والی تو افتیمون، بسفائز جو وہ دے دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں، آپ اپنی جنرل پریکٹس میں جب ایلوپیتھک سے کام کرتے ہیں تب بھی ایسے مرکبات بناتے رہتے ہیں آپ، کہ اگر اس کو ایسیڈیٹی ہے تو یہ دے دیا، درد ہے تو اس میں یہ شامل کر دی، تھوڑا سا نزلہ ہے تو یہ گولی بھی بڑھا دی اس کو، اگر چکر آ رہے ہیں تو چلو یہ بھی اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی طرح کی دوائیں آپ ایڈ کرتے ہیں، لیکن اس وقت اس چیز کے آپ اتنے عادی اور ہیبیچول ہیں اور اتنا روٹین میں ہے کہ وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا یا پریشانی ہی نہیں ہوتی ان سب کو لکھنے میں، ان سب کو پرسکرائب کرنے میں۔ لیکن ہم اس چیز کے عادی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ کام کریں گے دھیرے دھیرے، جیسے کہ میں نے پچھلی بار کہا کہ ہم صرف اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ شروع میں 5 دوائیں رکھیں، پھر 7 دوائیں رکھیں، پھر 10 کریں، ایسے کر کے اگر بڑھائیں گے نا تو دھیرے 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 ہم اس مقام پہ آ جائیں گے جس مقام پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور میں جس مقصد کے تحت یہاں ہوں یا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ویسی پریکٹس نہیں ہے کہ جو ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے، چھوٹی موٹی پریکٹس ہوتی ہے جس میں کہ پیشنٹ آتا ہے اور آج کی بات کرتا ہے بس۔ یونانی کی پریکٹس کا تب کوئی فائدہ ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی سینس بنتا ہے جبکہ ہمارے پاس سب جگہ سے کرونک کیسز آئیں، ہر سسٹم سے دوائیں کھا چکنے کے بعد، ہار تھکنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، علاج نہیں ہونے کے بعد ہمارے پاس آئیں اور اللہ ہمارے یہاں اس کو شفا دے، یہ ہوتا ہے کمال۔ اور یونانی میں یہ سب ہوتا ہے، یہ عام بات ہے۔ اب آپ بلغم کو ہی، جو میں نے کہا کہ یہ بلغم ایک میکانزم ہے، ہر کسی
जो एक इमारत होती है या कोई भी एक सिस्टम, एक कोई जगह होती है, उसको चलाने के लिए अपना एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म आप इस बलगम को मान लीजिए। बलगम में देखिए, अभी पिछले दिनों में कहीं पढ़ रहा था कि किसी जगह के कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिन्होंने कि यूनानी वालों को बहुत चैलेंज कर रखा है, एक तरह से परेशान कर रखा है सब, कि यूनानी में कुछ भी नहीं है और ये सब एक स्यूडो थेरेपी है, स्यूडोपैथी है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें, यहाँ तक कि शायद कोर्ट तक गया है। ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा, पता नहीं, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो उस पे जो जवाब आ रहे थे और सब बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई देखिए, हम तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए हम तो क्या कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट वालों को करना चाहिए, गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स वालों को कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स वाले सरकार को कहते हैं, तो फिर करेगा कौन। मैंने खुद ने भी आज से कई साल पहले एक बहुत बड़े, इंडिया के बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे बात की थी कि देखिए, मैंने इन सब अखलात पे अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी समझ पैदा की है, इनको आज के हिसाब से इंटरप्रेट किया है कि सौदा क्या है, सफरा क्या है, बलगम क्या है। तो हम अगर मिलकर, क्योंकि मुझे प्राइवेट वाले की बात की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, वो दूर तक नहीं जाती है, वो सरकार में नहीं पहुंच पाती है। अगर गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट से पहुंचने के बाद वो अप्रूव होती है। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे बहुत सी जगहों से इनकार मिला है, कहीं कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो बस इसी उम्मीद में पड़ रहा हूँ कि शायद अब यहाँ से कहीं से कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए, आप लोग न्यूट्रोफिल को जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं कि जो बलगम है, जो हमारे खून के अंदर गर्दिश कर रहा है, वो सफेद जर्रात यानी कि जो WBCs हैं, वो बलगम है, तबाई बलगम है, जिनसे कि हमारा जिस्म का मैकेनिज्म चलता है। वो हर जगह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखिए, जब आज के मॉडर्न साइंस की रिसर्च के हिसाब से हम जब बात करते हैं, तो हम अगर न्यूट्रोफिल की बात करें, आप कहीं किसी केस में जब देखेंगे कि न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर उस जिस्म में एक तो तरी है और दूसरी कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है, जिसको कि फाइट करने के लिए न्यूट्रोफिल नाम का ये जो साइट सेल है वो बाहर आता है। और मोनोसाइट देखिए कब सामने आता है, इसको जब हम इस तरह के, जैसे कि जब गलीज बलगम जहां पे रुकने लगता है, जहां शुद्ध पैदा होने लगते हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उस जगह हम उसको बलगमी वर्म कहते हैं, बलगमी मादे का इस्तेमाल कर में कहते हैं, बलगमी सुद्दा कहते हैं। तो वहां जब बंद होता है तो उसके लिए ये मोनोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। बेसोफिल्स यानी कि अभी मैं थोड़ी देर बाद जो कुव्वत मुदब्बिरा का, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा, मैं कुव्वत मुदब्बिरा में मैं बात करूंगा। तो जो बेसोफिल्स हैं, वो जब बाहरी एलर्जी आती है जिस्म से कहीं से कुछ, तब वो एक्टिव होते हैं और वो उस एलर्जी से लड़ते हैं। इस्नोफिल्स जो होते हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि अचानक होने वाला हो, जैसे कि जलना है, हार्ट अटैक है, या कोई सदमा है, कोई चोट है, तब ये एक साथ पंप होते हैं, ब्लड में बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट, जाहिर सी बात है, जिस तरह से नाम से ही पता लग रहा है, ये गुदूद से निकलते हैं और गुदूद में पैदा होते हैं और गुदूद पे काम करते हैं और गलीज होते हैं। तो जब हम कुव्वत मुदब्बिरा की बात कर रहे होते हैं, तब हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे जिस्म की जो तबीयत है, जो कुव्वत मुदब्बिरा है, जिसको कुव्वत मुगय्यरा भी वक्त वक्त पे तौर पे कहते हैं, कुव्वत नशोनुमा करने वाली भी कहते हैं, कई कुव्वतों के नाम से जानते हैं हम इसको। तो ये कुव्वत वो कुव्वत है जो इन सेल्स के जरिए काम करती है। यहां पर ये सेल्स के जरिए आज की साइंस ने ये समझाया, ये बताया कि ये इम्यूनिटी पावर पैदा करते हैं, ये फॉरेन बॉडीज से लड़ते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं।
ہم جب قوت مدبرہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جسم میں جب کوئی چیز باہری داخلی ہوتی ہے تو قوت مدبرہ اس کا دفاع کرتی ہے اور اس کو باہر نکالتی ہے، اور جو قوت مدبرہ ہے، طبیعت ہے، یہ اس کام کو کرتی ہے۔ تو اس طبیعت کی کیا شکل ہو، اگر کوئی چیز ہے، کوئی سبسٹینس ہے تو وہ دکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دکھ نہیں رہی ہے تو کسی بھی طرح سے کہیں اس کی موجودگی کسی بھی شکل میں، جیسے ہوا ہے، آپ کو دکھتی نہیں ہے لیکن اگر آپ فیل کریں گے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ تیز چلتی ہے تو آپ کو فیل ہوتی ہے، چاہے فین سے ہو یا بائک پہ آپ چلتے ہیں تو ہوا دکھے گی نہیں، تب بھی آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کو فیل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قوت مدبرہ کہتے ہیں تو یہ دکھنی چاہیے۔ جب دکھتی نہیں ہے تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ قوت، وہ قوت، قوت نفسانی، قوت حیوانی اور قوت طبیعہ اور قوت مغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری قوتوں کے ہم نام لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی قوت کو دکھا نہیں پاتے ہیں۔ تو دکھا نہیں پاتے ہو تو اس کا مطلب اس کا وجود نہیں ہے، اور اگر وجود ہے تو دکھائیے۔ تو ہمارے پرانے اطباء نے اس چیز کو اس طرح سے سمجھا، تو ان کو یہ تو پتا تھا کہ جسم کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو یہ کام کرتی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہو، کیسی ہو، اس بارے میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ ایک سمپل سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس دور میں ایسے انویسٹیگیشنز کے ایسے لیبس نہیں تھے، اتنے ذرائع نہیں تھے، اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنا ہوا اس کو، اور یہ سبھی جگہ تو ہوا ہے۔ ٹرین بھی ایک دن میں نہیں بن گئی، کچھ حصہ شروع میں بنا پھر بعد میں بنا۔ پلین بھی ایک دن میں نہیں بنا، کچھ شروع میں کچا پلین بنا، ایسے ہی اڑا، پھر اس میں کچھ اور کیا گیا، پھر کچھ اور، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم تو آج بھی کبھی اگر کسی معجون کے بارے میں آج کے دور میں کے حساب سے ترمیم کر کے اس میں کرتے ہیں تو سوال اٹھتے ہیں کہ صاحب یہ تو پرانا نسخہ تو ویسا تھا، وہی ہونا چاہیے، نیا نسخے میں اس میں چینج کیوں؟ بھائی آج کے زمانے میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کتنا انسان کے کھانے پینے رہنے میں چینج ہو گیا ہے، تو آپ کے نسخے میں کیوں نہیں چینج ہونا چاہیے؟ تو اس طرح سے ہم اگر ان چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر یہ ایک رف ہے، ابھی اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے، جس پہ کہ اس کو بیس بنا کر کے اور ہم جو بھی کوئی ایسوسیشنز ہو یا انسٹیٹیوشنز ہوں یا جو بھی ادارے ہوں، اس پہ کام کریں، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ ظاہر سی بات ہے جتنا کچھ کہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس اور بھی ہے، اور چیزوں کے بارے میں بھی ہے، تو ہم اس کو منظر عام پہ لا سکتے ہیں اور پروف کر سکتے ہیں، اور پھر یہ جو رات دن کے جو الزام لگتے ہیں نا، ان کو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں دوسری بات میں بھی کہی تھی کہ جو ہماری باقی قوتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی دوسرے نام سے آج کے دور میں پہچانی گئی ہیں، جانی گئی ہیں، لیکن اس کے کہہ دینے سے وہ سہرا ہمارے سر نہیں بنتا، اس کے لیے ہمارے پاس ہمیں کوئی شاباشی نہیں ملتی اس کی۔ لیکن اگر ہم آج کی ماڈرن سائنس کو سمجھتے ہیں، اس کی اسٹڈی رکھتے ہیں اور پرانے اطباء یا پرانے یونانی کے کانسیپٹس کو جانتے ہیں، تو ہمیں ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں میں کتنی مماثلت ہے، کتنی نزدیکی ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا جھوٹ ہے، جو بھی ہے سب۔ لیکن پرابلم ہماری یہی ہے کہ آج ہمارے یہاں اس چیز پہ جو پرانے کانسیپٹس ہیں ان پہ کام نہیں کیا جاتا، تو ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ جو برین کی جو قوت جو نفسانی ہے، جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، آج کے دور میں ان کو اس نام سے جانتے ہیں، جو کہ دکھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں تو بات مانی جاتی ہے۔ ہم نفسانی کہہ کر کے برسوں سے، صدیوں سے بولتے چلے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے تب تک ایسا زمانہ تھا، ایسے لوگ تھے، ایسی مانیتا تھی، چل رہا تھا۔ آج اس کو اس طرح سے نہیں مانا جاتا۔ آج کا دور ہے کہ جو ہے تو دکھاؤ، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے چاہے ابھی اتنا کام نہیں کیا، لیکن باقی لوگوں نے کام کیا ہے، اس کام کو لے کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خیر بحث بہت لمبی ہو جائے گی، اور بہت لوگ ہیں کہ نہیں شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ جو سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔
تو ہم منجز بلغم کی بات کر رہے تھے. تو منجز الحمدللہ بلغم سمجھ جو میں آ رہی ہے سر. الحمدللہ. بڑھیا بات, اللہ کا شکر ہے. تو منجز بلغم جو ہے وہ عام طور سے 9 دن سے 12 دن تک دیا جاتا ہے, اور جب مادے کا نزول ہو جاتا ہے عام طور سے اس طرح سے ہو جاتا ہے, لیکن پیشاب کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ خود کہتا ہے کہ پیشاب گاڑھا آنے لگا ہے, اس کا کلر چینج ہو گیا ہے, اور ایک لفظ وہ استعمال کرے گا کہ بھاری پن آتا ہے, بھاری پن فیل ہوتا ہے جب نکلتا ہے, تو ایسا اس کا مطلب مادے میں نزول ہو گیا ہے. پھر آپ کو وہ مسل دے دینا چاہیے. تو چونکہ 9 سے 12 دن کا ٹائم ہے, تو کبھی کسی کو 9 دن میں ہو جاتا ہے, کسی کو 12 دن میں ہوتا ہے, اس لیے اس چیز سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. تب مسل کے طور پہ عام طور سے جو دوائیں چلتی ہیں وہ جب بلغمی معاملہ ہوتا ہے تو ہم تربت, ہمبونیل, خیار شمبر اور سپستہ کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے مسل دے دیتے ہیں. پھر ہمیشہ ہی جیسا کہ ایک دستور ہے کہ تقویت کی چیز ہم اس کے بعد دیتے ہیں, جو بھی آرگن ہے یا جو سسٹم ہے اس کی طاقت کے لیے جو دوا دی جائے گی وہ اس کے بعد میں دی جائے گی. اور اس طرح سے جو بھی پرانے مرض ہیں, حالانکہ یہ سارے مرض اتنے دن میں صحیح ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی کچھ ٹائم زیادہ بھی لگتا ہے, کبھی کم بھی لگتا ہے, ویریشن ہمیشہ ہی رہے گا, کبھی بھی ایک سیٹ ڈیوریشن آف ٹائم نہیں رہے گا. لیکن بہرحال وہ دھیرے دھیرے تجربے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, تو پھر کانفیڈنس کے ساتھ سب ہوتا رہتا ہے. کوئی سوال بنتا ہے؟ یس سر, آپ نے جو بتایا تربوت, خیار شمبر اور سر کیا چیز ہے سر؟ حب النیل یعنی کالا دانا. اوکے سر, تھینک. سر یہ مسل کے طور پہ دیں گے نا؟ ہاں, منجز کے بعد مسل کے طور پہ اس کو دیتے ہیں, اور یہ کبھی کبھی 1 دن دیا جاتا ہے, کبھی 2 دن, کبھی 3 دن تک بھی دیا جاتا ہے, کبھی کبھی گیپ کر کے بھی دیا جاتا ہے. وہ دھیرے دھیرے تجربے سے آ جاتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ پریکٹس کریں کسی کے ساتھ جہاں پہ یہ کام ہوتا رہتا ہے, تو ہم دیکھ کر کے سیکھ لیتے ہیں, یا پھر خود کے یہاں ہی ہوتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے, 1-2 بار 4 بار کچھ غلطی ہوتی ہے, کچھ کمی رہتی ہے, پھر آتا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے ہمارے پروفیشن کو پریکٹس کہتے ہیں کہ پریکٹس کرتے رہیے, ایکسپرٹیز آتا رہے گا. تو سر کچھ منزج اور کچھ مسل سر ادویاؤں کی چیز نام لکھوا دیں آپ. دوبارہ سے بولیں. سر کچھ منزج اور مسل ادویاؤں کے نام بتا دیں. دیکھیے, ویسے تو ہم جو خلط ہے اس کے منجز کے حساب سے منجز اس کا بتاتے ہی چلے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی زیادہ تر دواؤں کو آپ کسی بھی خلط کو کسی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ کبھی وہی دوا قاطع بلغم ہوتی ہے, کبھی وہی دوا مخرج بلغم ہوتی ہے, کبھی وہی دوا تعدیل بلغم کرتی ہے. اس طرح سے ہر دوا اپنے الگ موقع پہ الگ کام کرتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ دوائیں ہیں جو منزز اور مسل کے طور پہ ہمیشہ ہی استعمال کی جاتی ہیں, ان کو آپ لکھ لیں. جی سر. جیسے مبیز, انجیر, سونف, ملیٹھی, ہنسراج, بیخ بادیان, بیخ کرفس, بیخ اصغر, بیخ کاسنی, قسط و قدوس, بسفائز, افتیمون, شاترا,
گلسرخ، سورنجان شیریں، گل نیلوفر. اس طرح سے یہ ملے جلے ہیں، سبھی خلط کے منزز ہیں یہ. اور مسہل کے طور پہ تربت، خیر شمبر، سپستاں، سنا، گلسرخ، افتیمون، حلیلہ سیاہ، یہ سب مسہل کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ان کو گھٹا بڑھا لیا جاتا ہے، ایڈ کر لیا جاتا ہے اس طرح سے. سر ایک بار مسئلہ بتا دیجیے. جی مسئلہ ایک بار رپیٹ کر دیجیے. بولے نیلوفر کے بعد آپ گل نیلوفر ہوتا ہے، افتیمون ہے، حلیلہ سیاہ ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. سر ہر ایک 5 گرام لینا ہے سر ہاں جب ضرورت ایک ہوتی دن ہے کے تو نسخے کے لیے. ایک دن کے نسخے کے لیے 5 گرام لی جاتی ہیں سبھی منجز مسہل. اور کوئی سوال؟ چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے بہت سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کو کہ ہمیں جاننا اور پھر اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے اپنی پریکٹس میں. جیسے کہ ہماری جو سسٹم ہے اس کو 5 کلیات میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا کلیات یعنی کہ ٹوٹیلٹی جس کو کہیں کہ اس کے اندر سب کچھ اس سے متعلق آ جاتا ہے، ایسا جس کو ہم کلیات، جس کو امور طبیعہ کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر وہ بیسکس، وہ بنیادی چیزیں، وہ فنڈامنٹل یونانی کے جو کانسیپٹس ہیں، جو قانون ہیں، جو قاعدے ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں. جب ہم کلیات کے قانون کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یونانی کے بیسکس کی بات کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ظاہر سی بات ہے جب ہم نے بیسکس جان لیا ہے، بیسکس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کے بعد ہم کلیات، امور، جو امراض ہے، اسباب ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو دوسری بار ہم جب دوسرے سسٹم کی بات کرتے ہیں یا دوسرے کلیات کی بات کرتے ہیں جس میں کہ ٹوٹیلٹی ہوتی ہے امراض سے اور اسباب سے ریلیٹڈ، وہ جس میں کہ 6 ضروریہ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کلیات، امراض وغیرہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ امراض کو پھر سمجھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. امراض جب ہم نے دیکھے تو اس کو پھر ہم جانے کیسے، پہچانے کیسے، اس کے لیے نبض، بول و براز، ان چیزوں کی ایک کلیات ہوتی ہے جس کے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے. اور جب یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی جاتی ہیں تو پھر ادویہ، کلیات ادویہ، دواؤں کا، جس میں کہ مفردات اور مرکبات کی اسٹڈی ہوتی ہے. اب جب مفردات اور مرکبات کی اسٹڈی ہوتی ہے تو اس کے بعد اسی کے ساتھ پھر صیدلہ بھی جوڑ دیا جاتا ہے کہ آخر وہ مرکبات سے مفردات سے مرکبات بنائے کیسے جاتے ہیں، وہ چیز ہم پھر وہاں پہ طے کر لیتے ہیں. اور فائنلی پھر جب آتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے جان لی، پہچان لی، پریکٹس ہو گئی، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے علاج. یعنی کہ 5واں جو ہمارا امور طبیہ ہے وہ ہے علاج اور نسخہ نویسی یا پرسکرپشن دینا. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان جنرل ہماری پریکٹس میں جو عام پریکٹیشنر جو چاہتا ہے وہ 5ویں کلیات کو پہلے کام کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ جو علاج ہے اس کی بات کی جائے بس.
ہم بیسکس کی بات نہیں کرنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے، ہم مفردات کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم بول و براز کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اسباب امراض کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں علاج کی، علاج اور نسخہ، یعنی کہ 5ویں کلیات جو کہ آخر میں ہوتی ہے جب یہ ساری چیزوں پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، جب ان سب چیزوں کو آپ سمجھ چکے ہوتے ہیں، تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں، آپ علاج کریں۔ لیکن ہم وہ چیزیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہمیں بور لگتی ہیں، بیکار لگتی ہیں، بے معنی لگتی ہیں، اور ہم علاج کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو ہماری جب بیسکس کلیئر نہیں ہے تو وہ علاج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہمیں وہ بورنگ بھی لگتا ہے، بیکار بھی لگتا ہے، سینس لیس بھی لگتا ہے، illogical بھی لگتا ہے، انسائنٹیفک بھی لگتا ہے، سبھی کچھ لگتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں سمجھنے کو تیار کہ نہیں، کمی ہماری ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے کہ یہ ہے، جو ہونا چاہیے تھا۔ اب اس میں کمی صرف جو پریکٹیشنرز ہیں ان کی کہی جائے، یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کہی جائے، یا جہاں سے یہ دور چل رہا ہے وہاں کہی جائے کہ وہ صرف اور صرف اسی بات پہ زور دینا چاہتے ہیں کہ بس چونکہ جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی، تو ڈیمانڈ اس بات کی آ رہی ہے کہ ہمیں علاج سکھا دو، تو ٹھیک ہے، سپلائی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، ٹھنڈی بیماری ہو گئی، گرم دے دو، گرم ہو گئی، ٹھنڈی دے دو۔ اب اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یا کتنی دیر کا ہو رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لمبی دور تک جانا چاہتے ہیں، اپنی پریکٹس کو ایک کامیاب پریکٹس بنانا چاہتے ہیں، ایک مثالی پریکٹس بنانا چاہتے ہیں، ایک سیٹسفیکٹری پریکٹس بنانا چاہتے ہیں، ایک مثالی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہ صحیح، اس لیول کا نہ صحیح کہ پھر آپ سب جگہ سب بول سکیں، کر سکیں، اس لیول کا ہو کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکیں اور اس کے حساب کی، اس کی ضرورت کے حساب کی دوا آپ اس کو دے سکیں۔ جیسے کہ ابھی ایک یہ دبید الورد کے بارے میں اور شربت دینار کے بارے میں سوال تھا، اس کی وجہ سے ہی میں نے اپنا وہ ویڈیو بنایا بہت ڈیٹیل میں، پھر ابھی میں نے ایک موجود فلاسفہ کا بنایا، وہ اسی لیے کہ لوگوں کو ایک یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صفرا کے لیے ہے، جگر سے ریلیٹڈ ہے تو صفرا کے لیے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی اوتھینٹک ہے، چونکہ آپ باقی کتابیں بھی دیکھیے وہاں کیا ملتا ہے آپ، اور وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت تو ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم کسی چیز پہ وشواس نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے نسبت، لیکن دیکھ لینا چاہیے، ضروری ہوتا ہے، اچھا رہتا ہے وہ سب کرنا۔ اور ایک صلاح میں یہ بھی دوں گا کہ آپ میرے چینل کو ڈاکٹر واحد بیگ کے نام سے صرف مل جاتا ہے، سمپلی کوئی ایسا نام نہیں ہے، یوٹیوب پہ چینل کو دیکھیں، وہاں کم سے کم آلموسٹ 500 ویڈیوز ہیں جس میں کہ یونانی کے ہر موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہ چینل، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اوتھینٹک چینل ہے، کبھی غلطی سے کہیں کچھ چک گیا ہو، کچھ غلط ہو گیا ہو، الگ بات ہے، ورنہ بہت زیادہ اسٹڈی، بہت زیادہ ریسرچ، بہت زیادہ مطالعے کے بعد، بہت زیادہ کھوج بین کے بعد، بہت زیادہ تجربے کے بعد وہ ویڈیو بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے ویڈیوز بہت دنوں میں بن پاتے ہیں کہ ان پہ جب تک کہ پوری تحقیق نہیں ہو جائے، کئی بار کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے مجھے بہت سال بھی لگ جاتے ہیں، کئی بار کچھ بہت پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، کبھی بہت دور بھی جانا پڑ جاتا ہے اس چیز کی سچائی جاننے کے لیے۔ اور بہت بار میں نے ایسا کیا ہے کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو نہیں دیکھ لیتا ہوں جس کے بارے میں کچھ کنفیوژنز ہیں، میں اس چیز کو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، جیسے مثال کے طور پہ شہد کی بات ہے، شہد کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جانچیے پرکھیے تو یہ اصلی ہے، اس طرح سے ہے تو نکلی ہے، یہ سب بھی میں جانتا ہوں، میں نے کر کے بھی دیکھے، میں نے ہر طرح سے کر کے دیکھا، بہت سارے شہدوں کو صحیح پایا، لیکن اس کے باوجود بھی میں جنگل میں گیا، میں نے اپنے سامنے توڑوایا، اور اس کے بعد وہ سارے سب چیزیں کی، اور پھر میں نے کمپیئر کیا، ایسے ایک ہی نہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد مجھے وہ یقین ہوا کہ ہاں، جو یہ سب کہا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ کتنا صحیح ہوتا ہے، کیا ہے۔ تو میرا چینل جو ہے الحمدللہ ایک اوتھینٹک چینل ہے، اس میں آپ کو 5 ہی کلیات کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن ملے گی، اور یہ اکیلا چینل ہے جس میں کہ آپ کو صحت بھی ملے گا، مرکبات بھی ملے گا، مفردات بھی ملے گا، اسباب و امراض بھی ملے گا، علاج بھی ملے گا، سبھی کچھ ملتا ہے اس میں۔ تو آپ اس کو اگر دیکھتے ہیں تو بہت سارے کنفیوژنز دور ہوں گے اور بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور
اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ بڑھے گی. اصل میں بہت بار کہتا ہوں, آج پھر سے کہہ دوں کہ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم کسی خاص اسٹیج پہ شیئر ہی نہیں کر پاتے, صرف اس ڈر سے کہ وہ چیز وہاں اس لیول کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کنفیوژن پیدا کرے گی. تو ہم جو یوں سمجھیے آپ کہ ہمارا ابھی تک کا جتنا بھی سفر ہے وہ بس ایک بیسک سفر ہے. ہم نے چاہے جتنی بھی بڑی باتیں کر لی ہوں, جیسی بھی باتیں کر لی ہوں, کمپلیکیٹڈ ہوں, بورنگ ہوں, جیسی بھی لگیں, لیکن یہ بہت ہی ابتدائی سفر ہے ہمارا ابھی. تو جب ہماری سب کی سمجھ ایسی ہو جائے گی کہ ہم بہت ہی رموز کی باتیں کر سکیں, بھی بہت ہی راز کے اندر کی باتیں کر سکیں, تب انشاءاللہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو جو پریکٹس کا مزہ ہے وہ دو بالا ہو جائے گا انشاءاللہ. تب تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. کس نے ریز کیا ہے ہینڈ؟ ڈاکٹر مسرت, آر یو دیئر؟ Someone has raised the hand. آپ اپنا کوشچن ہیلو, پوچھیے. ہاں السلام علیکم میم. السلام علیکم سر. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, بیسکس آف یونانی کے لیے کوئی بک لائک آپ ہم کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر بیسکس پڑھنا ہے تو کوئی ایسی بک جو ہم لوگ, اور مفردات کے لیے. دیکھیے, مفردات کے لیے تو جو مخزن الادویہ ہے علامہ نظم الغنی کی, ایک بہت اچھی کتاب ہے. تاج العقاقیر ہے, رہنمائی عقاقیر ہے, یہ بھی اچھی کتاب ہے. اور بھی بہت ساری آتی ہیں, لیکن سب کو اکٹھا کرنے سے شروعات میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان میں سے کوئی سی بھی ایک کتاب لیجئے مفردات کے لیے اور اس کو پڑھنا شروع کریے. اور بیسکس کے لیے جو کلیات قانون ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور ذخیرہ خوارزم شاہی بھی ہے, لیکن تھوڑی سی جتنی اصل میں ایک پرابلم ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ ابھی تک بھی پرانے ٹیکسٹ میں ہی ہیں, تو وہ جو ووکیبلری ہے اس دور کی ہے جس کو کہ آج کے دور کے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہے. وہ ہمیں ایک اسی دور سے, اسی طرح کی دنیا سے آئے ہیں ہم کہ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں, اس جو ایک ذہن ہے, جو تھاٹ ہے, اس کو سمجھتے ہیں تو سمجھنا آسانی ہو جاتا ہے. آج کے دور میں تھوڑا سا مشکل ہے, تو اس کو انٹرپریٹ کرنا ایک ضروری ہوتا ہے. تو ایسی بکس کی اب ضرورت ہے جن کو کہ آج کے دور میں سائنس کو دیکھ کر کے اور ان کو انٹرپریٹ کیا جائے, کیونکہ آج کل سائنس نے بہت کچھ کام کر دیا ہے, لیکن آپ اس کو سمجھے, جانیں اور پھر بتائیں. بہت سارا میرے پاس ایک میٹر ہے ایسا جو میں نے اپنے طور پہ ریسرچ کیا ہے, انٹرپریٹ کیا ہے اور سمجھا ہے, جانا ہے, لیکن اس کو ہم منظر عام پہ لانا نہیں چاہ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں کچھ ہم نے کیا تھا, اس میں یہ ہوتا ہے, میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ اس کو لے کر کے اپنے نام سے کر دیتے ہیں جن کے پاس پلیٹ فارم ہے, تو اور پھر وہاں اس کے بعد اس کی وہ جو پراپر سمجھ ہے وہ نہیں ہوتی ہے, تو وہ کچھ سینس نکلتا بھی نہیں ہے. لیکن بس کچھ تو اس لیے ہم ایک ایسے پلیٹ فارم کی, ایک ایسی سپورٹ کی اور ایک ایسے لوگوں کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں جو کہ اس میں ساتھ دیں, اور پھر انشاءاللہ یونانی کے پرچم کو ہم آگے بڑھائیں. اور ٹھیک ہے, بزنس بھی ہوتا ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن جو یونانی کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ضروری. السلام علیکم میم. میم میرا ایک کوشچن ہے. پوچھیے. جی سر, مزاج کے متعلق سے مجھے ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا سر. کئی کیسز آتے ہیں جنرل پریکٹس میں جن کو کافی ٹائم سے ایسیڈیٹی کی شکایت ہوتی ہے, تو کیا ایسے کیسز میں بھی سر منزج کا یا مسل کا کوئی رول رہتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, یہاں پر بھی وہی ایک سوال آتا ہے کہ ہم اگر بیسکس کو جانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم جب معالجات کے پاس آتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو مرض ہے وہ کس عضو میں ہے, اور وہاں سے اس مادے کا اخراج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایسیڈیٹی اسٹومک میں ہوتی ہے, تو اسٹومک سے اگر ہمیں
یہ مادہ نکالنا ہے. اب دیکھیے یہ مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا روز اس کا پروڈکشن ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کو باہر نکالیں گے نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا. آپ اگر نہیں نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے آج دے دیجئے, آج دب جائے گا, کل پھر ہو جائے گا, پھر ہو جائے گا, پھر ہو جائے گا, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مادے کا اخراج کیا جائے. اور جب کوئی بھی مادہ معدے میں ہوتا ہے اور یا پھیپڑوں میں ہوتا ہے تو اس کو ہم الٹی سے نکالنا پسند کرتے ہیں. معدے کا تو یہ سمجھیے کہ 100% ٹائمز ہی الٹی سے نکالتے ہیں. لنگس کا پھر بھی ہم منجز اور مسل کے ذریعے نکال پاتے ہیں. لیکن اس کا تو اس لیے جب بھی پرانے کرونک ایسیڈیٹی کا کیس جس کا کہ کسی طرح بھی کسی دواؤں سے آرام نہیں آ رہا ہے تو اس کو جو ہمارے یہاں جو طریقہ ہے ایک قے کا طریقہ بھی ہے اور باقی جو دوسرے طریقے ہیں وہ بھی ہے, لیکن یہاں پر ہمیں جو الٹی کرانے والا طریقہ ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسیڈیٹی کے حوالے سے ہم بات کریں, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایسیڈیٹی صرف گرم چیزیں کھانے سے, کچوری, پکوڑی, نمکین, پراٹھا, پوڑی, گوشت, انڈا, مرغا, لیز, کرکرے, چپس, ایسی چیزیں کھانے سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ بن رہا ہے اور یہ اس مادے کی زیادتی ہے. تو ٹھیک ہے اس پہ ہم پھر ایسی دواؤں سے اس کا اخراج کریں گے جو کہ اس کو قطع کرنے والی ہوں, جیسے نیبو کا شربت ہے یا تمر ہندی ہے یا سکنجبین بہترین چیز رہتی ہے, سب سے بہتر. میں بولتا چلوں تو سمجھتے چلیے. دیکھیں تو ایسا پیشنٹ ہمارے پاس جب آیا تو ہم یہ کریں گے کہ اس کو بھر پیٹ کھانا کھانے کے لیے بولیں گے, سادہ کھانا, چاول بھی نہیں, دلیا بھی نہیں, روٹی سبزی جو نارملی کھاتے ہیں وہ, لیکن گوشت انڈا نہیں. تو بھر پیٹ کھانا کھانا ہے, پورا پیٹ جو نارملی کھاتے ہیں اتنا کھائیے آپ. کھانا کھانے کے فوراً بعد 15 ml سکنجبین 1 گلاس پانی میں ڈال کر کے اس کو جلدی جلدی پلا دیجئے, گٹ 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 کر کے جلدی سے پی جائے بس فوراً. اس کے اوپر سے 2 گلاس تیار رکھیے, اگر وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے تو دوسرا گلاس بھی پلا دیجیے. عام طور سے ایک کے بعد لو نہیں لے پاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ہوتے ہیں, اس کو پلا دیجیے. اس کے بعد زیادہ تر کیسے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی خود ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو انگلی ڈال کر کے, یا پہلے کے زمانے میں تو یہ برڈز کا جو ایک فیدر ہوا کرتا تھا اس سے کرتے تھے, آج بھی آپ کوئی روئی کی لمبی سی چیز کر کے یا فنگر سے یا کسی برش سے جو نازک ہو نرم ہو اس کو ڈال کر کے اور وامٹ کرا دیں, اس کو سارا اخراج کرا دیں اور پھر اس کے بعد گرم پانی پلا کر کے اور اخراج کرا دیں اس کو. تو یہ اس طرح سے کرانے کے بعد جو دوائیں دیں گی وہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گی. پھر اس کے بعد آپ جوارش انارین دیجئے یا جوارش اود ترش دیجئے, جوارش زرشک دیجئے اور سکنجبین لیمونی دیجئے. اس طرح کی چیزیں جو زیادہ ایسڈ والی تھی وہ دے رہے ہیں تو فائدہ کریں گی, سب تب فائدہ کریں گی پراپر طریقے سے. کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ادروائز بالکل بھی نہیں, یوں نہیں سمجھے کہ یہ کوئی بات ہوئی کیا, یہ کوئی طریقہ ہوا کیا. آپ کے پاس اگر کوئی ڈریسنگ کا کیس آتا ہے تو آپ اس کو کلین کرتے ہیں نا, اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ جو بھی ڈالتے ہیں صفائی کرتے ہیں, اس کے بعد ایک گوز بناتے ہیں, اس کو اینٹیمنٹ لگاتے ہیں, پھر باندھتے ہیں, دوسرے دن پھر آتا ہے کرتے ہیں, ایسا ہی کرتے ہیں نا, یا اسی کے بعد بنا صفائی کرے باندھتے ہی رہتے ہیں. بینڈیج کرنے کا ایک اصول ہے, اس طرح سے صفائی کرنا ضروری ہے. تو یہاں پہ اس طرح کے بیماری کو صحیح کرنے کا یہی طریقہ ہے اور یہ کامیاب طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, یہ کرتے ہیں. اب دوسرا پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آتا ہے جس کو کہ ہر چیز کھانے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, پیٹ پھولتا ہے, گیس بنتا ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, یہاں تک کہ پانی پینے سے بھی ہوتی ہے اور خاص طور سے اسٹرنم کی یہاں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بلغم کا معاملہ ہے جس میں کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ یا یہ بلغم شور پیدا ہو گیا ہے, مل گیا ہے. تو اس کو ہم گرم پانی اور نمک تخم ترب, مولی کے بیج, اس کو دے کر کے آپ الٹی کرا دیں. یہ پریشانی ہوتی ہے, عام طور سے پیشنٹ اتنی جلدی ایگری نہیں کرتا ہے, لیکن اگر اس کو بہت دنوں سے پرابلم ہے اور آپ کا فیتھ اس کو ہے تو وہ یہ بات مانے گا, کرے گا. اور اس کے بعد ایک بار وہ مانتا ہے تو پھر دوسرے تیسرے لوگ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, کرتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے الٹی کرائیے اور اس کے بعد پھر جوارش جالینوس دیجیے, جوارش کمونی دیجیے, جوارش اود شیری دیجیے, جو بھی جیسی بھی ضرورت ہو وہ چیز دیجیے, تب اس کو پھر وہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ معدے کے مادے کو, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم 1-2 لیٹر یہ جو میوکس ہے معدے میں
फ्लूइड है वो पैदा होता है। अब उसको आप निकालना चाहेंगे नीचे तो वो 32 फुट लंबी होती है हाथ, इधर से 1 फुट के आसपास की ऊंचाई दूरी है बस निकलने में, उधर ऑलमोस्ट 30 फीट के आसपास की दूरी है निकलने में, तो वो बहुत लंबी दूरी है। और इस दरमियान बहुत सारी जगहें पड़ेंगी जहां पर कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और परेशानी होगी। इसलिए मैदे के चीज को हमेशा मुंह से निकालते हैं। कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि उल्टी होती है, किसी में पेशाब लाया जाता है, इदरार मुदिर बोल दवाएं दी जाती हैं, कभी कभी मुस्सिल दवाएं दी जाती हैं, कभी पसीने लाने वाली दवाएं दी जाती हैं। तो ये सारे उसूल हैं, जब जैसा मरीज होता है इन सब उसूलों को अपनाया जाता है तो उसको फायदा होता है। हम हर मर्ज को एक ही उसूल पे काम करना चाहें तो नहीं होता कि बस हमारे पास कोई ऐसी एंटासिड मिल जाए जिसको कि बस हम दें और वो एसिडिटी ठीक हो जाए। है तो सही, एक बहुत मशहूर एसिडिटी वाली दवा है, लेकिन आप लीजिए आज ठीक कल फिर हो जाते हैं, कल फिर हो जाते हैं, परसों फिर। हमारे पास बहुत सारे एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो एमडीज हैं, वो इस चीज़ों का ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो खुद कबूल करते हैं। और ये उनकी बड़ाई पर मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बड़ी ईमानदारी के साथ कबूल करते हैं। साहब हमारी दवाएं तो ऐसी हैं, हम तो ये करती हैं, हमारी ये जो भी है। तो आप अगर एक उसूल के तहत चलते हैं तो वो मानते हैं। आपसे जब यूनानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद नहीं करते कि आप वैसी दवा देंगे जैसी कि वो ही देते हैं। आपकी दवा कुछ अलग होनी चाहिए, आपका कुछ तरीका इलाज, उसूल इलाज अलग होना चाहिए, जो कि है, तो हमें वही अपनाना चाहिए। जी, और फरमाएं। सर सर अक्सर मेरा देखा गया सवाल है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद ओके, पेशेंट जज़ाकल्लाह खैर सर। सर गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद अक्सर एसिडिटी कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि जो परहेज है वो कराया जाए ऐसे केसेस में। एक तो पहले नंबर पे तो परहेज का आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है कि इस बात को हमें देखना होगा कि वहाँ कोई वर्म तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं रह गया है जिसकी वजह से कि वो जो एब्जॉर्प्शन है उन चीज़ों का सही नहीं होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो एसिडिटी पैदा कर रही हैं। अब ये सब देख चुकने के बाद फिर हमें ऐसी दवाएं देनी, चूंकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, मामला लीवर से रिलेटेड है, इसलिए हमें उस तरह की दवाएं देनी है जैसे कि जवारिश ऊद तुर्श है, जवारिश अनारैन है, या हबे कभी नौशादरी है। तो उस तरह की दवाएं दे करके हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन परहेज जरूरी होता है। Sir, shall I conclude the session for today? Or you want to Yes, continue with the question hour session? So thank you so much, sir, for being with us. Let us conclude this session for till next Saturday. Jazakallah khair. ओके, अल्लाह। Allah. जज़ाकल्लाह खैर।